something which I'm sure we have all heard and read, and I'm sure most of you must have also heard and read, is that you are what you eat, as the saying goes. I mean, virtually, what this saying actually can be looked in at two different levels. The first level is obviously which is the literal level, which means that whatever you'll eat is going to determine how you are going to feel, how you are going to look, how you are going to act. I mean, so that's the first level of this saying, کہ اگر آپ اچھا کھائیں گے, صحت مند غذا کھائیں گے, تو آپ اپنے آپ کو تندرست محسوس کریں گے. You feel good, you feel healthy. When we are eating right, we feel good. تو ایک لیول تو یہ ہے. Another meaning that can be given to this saying is that the food which we take and consume, and our bodies, they have some components, they have some chemicals that are common. Those common elements are basically things like water. Food we consume has water. Our bodies have water. Similarly, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. I mean, these are some of those classes, components that are common both in terms of our body and in terms of what we take in terms, in form of food. Each of these classes makes identifiable contributions to the metabolic processes, of all cells in the body. So these classes have a very, very important role in that way to play. In this section, we will examine both meanings, beginning with the components of food and their importance in terms of the metabolic processes. First, talking about components of food. Healthful diets provide optimal amounts of all essential nutrients for the body's metabolic needs. What it really means is that, what we take in, what we eat, pretty much is supposed to take care of all the needs of the body. In addition to the water, that we consume, food contains basically 5 types of chemical components, you may say. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا 5 کمپوننٹس ہیں. ان میں پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس کا. کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی انکلوڈ سمپل اینڈ کمپلیکس شوگرس دیٹ کانسٹیٹیوٹ میجر سورس فار آور باڈیز انرجی. ہماری باڈی کی جو انرجی کی سب سے بڑی سورس ہے, بلیو اٹ اور ناٹ, دیٹ از کاربوہائیڈریٹس, اینڈ دیٹ کمز فرام دا شوگرس. تو سمپل شوگرز میں تو گلوکوز کا نام, آئی ایم شیور یو آر آل فیملیئر ود اٹ. آئی مین دیٹس اے ویری ویری بیسک سمپل فارم آف شوگر دیٹ وی کنزیوم اینڈ دیٹ وی ٹیک ان. اسی طرح there are other kinds of sugars جن کو ہم فرکٹوز کہتے ہیں. یہ فرکٹوز جو ہے دیٹ از بیسکلی دا شوگر جو ہم ہنی سے, فار انسٹنس ہنی جو ہے یا فروٹس جو ہے, دیٹس دا سورس فار فرکٹوز, دیٹس دا مین سورس آف فرکٹوز. اسی طرح دیر آر سرٹن ڈائٹس. جب ہم بات کرتے ہیں ڈائٹس کی تو میں اس میں خاص طور پہ بات کرنی چاہوں گا کہ ایسی بھی ڈائٹس ہیں کئی جو اپنی شوگرز پروڈیوس کرتی ہیں. فار انسٹنس سوکروز کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جو ٹیبل شوگر جو ہم یوز کرتے ہیں, چینی جس کو ہم کہتے ہیں, دس از سوکروز. سملرلی دیر از لیکٹوز. لیکٹوز از اے شوگر دیٹ وی گیٹ فرام ملک پروڈکٹس. فار انسٹنس جس طرح چیزز ہیں, دودھ ہے, یوگرٹ ہے, اور دودھ کی اور فارمز ہیں. اینڈ دین اسٹارچ دیٹ وی گیٹ فرام مینی پلانٹس. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں کاربوہائیڈریٹس کی جو شوگرز کی فارم میں ہماری باڈی یوز کرتی ہے. اینڈ a lot of the energy that we experience and that we feel وہ ان شوگر سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھکے ہوتے ہیں, فار انسٹنس جب آپ کی باڈی میں کچھ شوگر لیول کم ہوا ہوتا ہے, تو آپ اگر اس وقت کوئی میٹھی چیز کھا لیں, چاکلیٹ کھا لیں, یا کوئی گلاب جامن کھا لیں, یا کوئی چائے کی پیالی میں چینی ڈال کے پی لیں, تو ایک دم سے یو فیل دیٹ یو بین انرجائزڈ. وہ اسی لیے دا سیکنڈ فارم از آف لپڈس اور فیٹس جس کو ہم کہتے ہیں. لپڈس اور فیٹس جو ہے دے آر آلسو اندر ویری امپورٹنٹ سورس
فار آر انرجی. ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ لپڈ جو ہے یہ they include saturated fats and they also include unsaturated fats. تو بیسکلی جب ہم فیٹس کی بات کرتے ہیں تو دین آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک آف briefly of different components, different types جو ہے of fats. ان میں پہلی جو ٹائپ ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ کی ہے, دوسری جو ہے وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کی ہے, تیسری جو ہے وہ مونو انسیچوریٹڈ کی ہے, اور چوتھی جو ہے وہ ٹرانس فیٹس کی ہے. سو بیسکلی دیر آر 4 ٹائپس آف فیٹس دیٹ دا باڈی یوزز. نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کنزمپشن آف فیٹ ہے وہ 10 سے 30% جو کیلریز کی ہماری کنزمپشن ہے وہ 10 سے 30% سے زیادہ فیٹ سے نہیں ہونی چاہیے. سو دیٹس a very important thing that one has to keep in mind. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیٹس ہیں کیا. فار انسٹنس سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے دس از دا فیٹ وچ از یوزڈ انویریبلی بائی دا لیور. اور لیور کیا کرتا ہے؟ لیور جو ہے وہ مینوفیکچر پھر کولیسٹرول کو کرتا ہے. دس particular kind of fat is considered to be the most sort of dangerous kind کہہ لیجیے. This is the kind of fat جو بلڈ کولیسٹرول لیول کو ہمارے باڈی میں بڑھاتی ہے, اور پرٹیکولرلی ہمارا جو ایل ڈی ایل اکاؤنٹ جو ہے اس کو بڑھاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایل ڈی ایل اکاؤنٹ جو ہے that's the bad cholesterol in us. So therefore in that way this is something which is considered to be a health hazard. اسی لیے ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ بھائی سیچوریٹڈ فیٹ کا یوز جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ اوکے کیا یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے یہ کس فارم میں ہم انویریبلی یوز کرتے ہیں, اس کا کنزمپشن کرتے ہیں. گوشت فار انسٹنس میٹس آف آل ٹائپس جو ہے ان میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے, پرٹیکولرلی دا ریڈ میٹ جو ہے دیٹس فل آف سیچوریٹڈ فیٹ. سملرلی مکھن, بٹر, اسی طرح کوکو بٹر that also very very heavy on this. Similarly coconut and palm oils, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں saturated fat کا جو component ہے is very high and very heavy. دوسری جو type of fat ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کیا وہ ہے poly unsaturated fats. poly unsaturated fats کا کمال یہ ہے کہ they do not raise blood cholesterol levels. So in that way they are considered to be relatively safer. تو ان کی جو ایگزامپلز ہیں ان میں سیف فلاور ہے, ان میں سن فلاور ہے, ان میں ویجیٹیبل آئلز ہیں, مارجرینز ہیں, سویا بین آئلز ہیں. تو یہ وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جن کو انویریبلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ they are not very dangerous, they are not hazardous for our body and for our health. اسی طرح تیسری جو ٹائپ آف فیٹ ہے وہ ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹ. یہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ بھی لائک دی پولی انسیچوریٹڈ فیٹ یہ بھی ڈو ناٹ ہیو اے بیڈ کائنڈ آف افیکٹ آن بلڈ کولیسٹرول کمپوزیشن. اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ اولیو آئل ہے اور کنولا آئلز ہیں. یہ تو وہ 2 آئلز ہیں جو آج کل آپ کو پتہ ہے آر ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو بی یوزڈ پرٹیکولرلی فار پیپل who are 45 years and above. چوتھی جو ٹائپ ہے فیٹس کی اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس فیٹس. یہ جو ہے ٹرانس فیٹس دے آر اے کائنڈ آف اے بائی پروڈکٹ آف ہائیڈروجنیشن. ہائیڈروجنیشن جو ہے از اے کائنڈ آف اے کیمیکل پروسیس which is used to change liquid unsaturated fat to a more solid fat. Structurally it's somewhat similar to the saturated fat. Trans fatty acids may have great impact on raising total and LDL cholesterol levels. تو اس لحاظ سے it is somewhat considered to be dangerous. اور ان کی ایگزامپلز جو ہیں جہاں پہ ٹرانس فیٹس کی جو ہے وہ فار انسٹنس اسٹک مارجرینز ہیں جو کہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کیکس میں ڈلتی ہیں یا اس طرح کی بیکری کے پروڈکٹس میں بہت ڈلتی ہیں. اینڈ سملرلی یہ جو کمرشلی میڈ کیکس ہیں ان میں یہ ٹرانس فیٹس جو ہیں بہت ڈالی جاتی ہے. یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن they are very very heavy in terms of these trans fat counts. اسی طرح اگلا جو کمپوننٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے
وہ ہے پروٹینس کا. Proteins are important mainly in the body's synthesis of new cell material, and basically they are composed of organic molecules called amino acids. About half of these 20 or so amino acids that we have are essential for the development of the body and for the growth of the body, and they must be provided through our diet. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروٹینس کے بارے میں کہ we should these amino acids جو ہیں یہ 20 کے قریب ہے اور ان میں سے تقریباً آدھے جو ہے یہ اسینشیل ہیں ہماری باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ان کو ہمیں تھرو آر ڈائٹ لینے کی میکسیمم کوشش جو ہے کرنی ہوتی ہے. دا فورتھ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے, ایک کمپوننٹ جو ہے وہ وائٹامنس کا ہے. وائٹامنس کا کس کو نہیں پتا, وی آل hear about vitamins every day, we talk about vitamins, we take vitamins. تو یہ vitamins جو ہیں یہ basically are organic chemicals that regulate metabolism and functions of the body. So they are used basically in converting جو nutrients ہے to energy, producing hormones and by breaking down the waste products and toxins. اس میں کچھ وائٹامنس خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, لائک اے, ڈی, ای اینڈ کے آر فیٹ سولبل وائٹامنس. تو فیٹ سولبل وائٹامن کا مطلب ہے کہ دے آر وائٹامنس جو ڈیزالو ہوتی ہیں ان فیٹس, اینڈ اور جو فیٹس میں ڈیزالو ہوتی ہیں وہ وائٹامنس جو ہیں وہ کئی دنوں کے لیے ہماری باڈی میں پھر اسٹور ہو جاتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی, دیٹ فیٹ سولبل وائٹامنس جو ہیں لائک اے, ڈی, ای اینڈ کے they are stored in our fat, اور ان کا یہ پھر کئی دن تک ان کا اثر جو ہے ایک قسم کا ہمیں نیوٹریشن کا کام کرتی ہیں. دا ریمیننگ وائٹامنس جو اکثر جن کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ ہیں وائٹامنس بی اینڈ سی. وائٹامنس بی اینڈ سی جو ہے یہ بیسکلی ایسی وائٹامنس ہیں جو واٹر سولبل ہیں. واٹر سولبل سے مراد ہے کہ یہ پانی میں مکس ہو جاتی ہے, دے ڈیزالو ان واٹر, اور اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر دے ڈو ناٹ اسٹور دیم سیلز لائک دا فیٹ سولبل وائٹامنس. ان کی جو ایکسیس ہوتی ہے وہ تھرو یورینیشن وہ انویریبلی اپنے آپ کو سیکریٹ کر دیتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اوور ڈوزنگ کی پرابلم جو ہے واٹر سولبل وائٹامنس کی نہیں ہوتی. پانچواں جو امپورٹنٹ کمپوننٹ جو دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آر ڈیولپمنٹ اینڈ ان آر لائف وہ ہے منرلس کا. منرلس جو ہے وہ کیا ہیں, دے آر بیسکلی ان آرگینک سبسٹنسز سچ ایز کیلشیم, فاسفورس, پوٹیشیم, سوڈیم, آیوڈین, زنک. ایچ آف دیز امپورٹنٹ منرلس جو ہیں دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول to play in the development of our body, and they also have a very important role to play in the functioning, the human functioning. آپ وہ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے. فار ایگزامپل کیلشیم اور فاسفورس جو ہے they are very essential for the growth of our bones and our teeth. تو invariably آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ اس کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کیلشیم سرپ دیا جائے یا دودھ اس کا زیادہ بڑھایا جائے کیونکہ دودھ سے بھی کیلشیم ملتی ہے. اسی طرح پوٹیشیم اور سوڈیم جو ہے they also play a very important part because they help the nerve transmission system. So therefore they are also a requirement of the body and they have to be there to certain extent. Similarly, iron is another mineral which has a very, very important role to play in our development, in our growth, because iron کا جو کام ہے وہ ٹرانسپورٹنگ آکسیجن ان دا بلڈ کا کام ہے. تو جتنا پراپر بیلنسڈ آئرن ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ کام کرتا ہے. فوڈ کے حوالے سے ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں فائبر. فائبر جو ہے it's not really a nutrient, but it still has a very, very important role to play, خاص طور پہ in the process of our digestion, یا ہمارے جو چیزوں کی ڈائجیشن کا سسٹم ہے اس میں فائبر
has a very important role to play. کچھ فیکٹس ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو فائبر کے، ان کو ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ دیر آر بیسکلی 2 ٹائپس آف فائبرس. ایک سالبل ٹائپ کہلاتی ہے، دوسرا انسالبل ٹائپ کہلاتی ہے. سالبل فائبر جو ہے it's basically found in foods like oat bran and dried beans. اور یہ جو soluble type ہے it helps to lower the blood cholesterol in some people. There is research that tells us کہ soluble fiber جو ہے یہ کچھ لوگوں میں، سب میں نہیں، it helps to lower the blood cholesterol level. دوسرا جو ٹائپ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ insoluble fiber ہے. insoluble fiber جو ہے it's found in foods like wheat bran. اس کے بھی کئی فائدے ہیں. This particular type of bran جو ہے یا fiber جو ہے it does not necessarily help lowering the cholesterol level ہمارا، لیکن it's useful in the sense کہ یہ weight control کرنے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کا پارٹلی ریزن یہ ہے کہ جب ہم insoluble fiber کو استعمال کرتے ہیں when we consume it تو اس سے ہمیں جو فیلنگ ہے پیٹ بھرنے کی فل اسٹمک کی فیلنگ ہمیں بڑی جلدی آ جاتی ہے. اور جب فل اسٹمک کی فیلنگ ہمیں آتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وی اسٹاپ consuming more food. So in that way it helps us to control our weight. So people we can get nutrients and fiber from all sorts of different diets and foods. جس طرح گرینز ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ملک پروڈکٹس ہیں، گوشت ہے، میٹس ہیں آف ڈفرینٹ ٹائپس. تو یہ بیسکلی 5 ڈفرینٹ گروپس آپ سمجھ لیجئے فوڈس کے ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں، جن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا گرین ہے، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ملک پروڈکٹس ہیں اور میٹس اینڈ فش ہے. آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک ڈائیگرام آ رہی ہوگی.